सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, मकसद और जिद्दोजहद ये एक दूसरे के साथ लाजिम व मलज़ूम है, बल्कि मकसद और जिद्दोजहद का अगर हम कह दें कि आपस में गहरा ताल्लुक़ है तो गलत नहीं होगा। अगर जिद्दोजहद से मकसद को निकाल दिया जाए, सोचिए, तो जिद्दोजहद यकीनी तौर पर बेमानी हो जाएगी। जब मकसद ही नहीं होगा तो कैसी जिद्दोजहद, कैसी स्ट्रगल। इंसान जब तक अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद ना बना ले, उसकी ज़िंदगी की यकीन जानिए कोई हैसियत नहीं होती। इस माशरे में रहने वाले हर फ़र्द का यकीनी तौर पे कोई ना कोई मकसद होता है और होना भी चाहिए। जितना बड़ा मकसद होता है ना, उतनी ही सख्त मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है, यानी जिद्दोजहद होती है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सहाफ़ी, कोई बिजनेसमैन। हर फ़र्द अपने मकसद के हसूल के लिए मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, जिद्दोजहद करता है। और जिनके मकसद बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े, उनका ज़िक्र हमें तारीख़ की किताबों में भी मिलता है। अच्छा, जिस इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद होता ही नहीं है, उसको ना तो मुआशरा जानता है, ना उसका ज़िक्र आप कहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे। बेमकसद ज़िंदगी गुजारने वाले खामोशी से इस दुनिया से चले जाते हैं और माजी का किस्सा बन जाते हैं, बल्कि माजी का किस्सा भी नहीं बन पाते, यानी तारीख़ के सफ़ात उनको याद नहीं रखते। उनको याद करने वाला दुनिया में कोई होता ही नहीं है। वो लोग जिन्होंने अजीम मकासद के हुसूल के लिए अपनी ज़िंदगी लिटरली वक्फ़ कर दी, तारीख़ की किताबों में आज भी उनकी जिद्दोजहद, उनके ख़यालात आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि सुनहरी हरूफ से लिखे हुए हैं। नेल्सन मंडेला, किसने नाम नहीं सुना होगा, कौन नहीं जानता होगा। और क्यों जानता होगा? क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उनकी ज़िंदगी का एक मकसद था। उन्होंने ज़िंदगी एक अजीम मकसद के लिए लिटरली वक्फ कर दी। नेल्सन मंडेला ने रंग और नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ जनूबी अफ्रीका में तवील जिद्दोजहद की। उन्होंने स्याफ़ाओं को उनके हुकूक दिलाने के लिए जेलें भी काटी, जिला वतनी भी देखी, अज़ियतें भी बर्दाश्त की, लेकिन नेल्सन मंडेला ने अपने मकसद के आगे किसी को भी रुकावट नहीं बनने दिया। अपनी बामकसद जिद्दोजहद को जारी रखा और एक वक्त ऐसा आया कि नेल्सन मंडेला 1994 में जनूबी अफ्रीका के सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने जनूबी अफ्रीका से नस्ल परस्ती का ख़ात्मा किया और सदर बनने के बाद ऐलान किया कि आज कानून की नज़र में जनूबी अफ्रीका के तमाम लोग बराबर हैं। वो अपनी मर्ज़ी से वोट दे सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरह एक और शख्सियत जिनको दुनिया उनकी बामकसद ज़िंदगी की वजह से याद करती है, डॉक्टर रुथ। डॉक्टर रुथ ने अपनी ज़िंदगी के 57 साल पाकिस्तान को दिए और उनका भी एक अजीम मकसद था। उन्होंने पाकिस्तान में फैलने वाला एक मर्ज़ कोढ़, उसके ख़ात्मे का बीड़ा उठाया और इस अजीम मकसद के लिए डॉक्टर रुथ ने अपना ख़ानदान, अपना घर, अपना मुल्क सब छोड़ छाड़ कर अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत के लिए और इस मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए वक्फ कर दी। 1963 यानी 1963 अगर मैं ज़िक्र करूँ, 1963 में डॉक्टर रुथ ने पाकिस्तान में पहली मरतबा कराची में लेप्रोसी सेंटर की बुनियाद रखी और फ़ैसला किया कि मैकलोड रोड पर कोई जिसका क्या कहें हम झोंपड़पट्टी, उसमें मौजूद कोढ़ के मरीज़ों को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा, ज़माने में कोढ़ के जो मरीज़ हैं नाजरीन, उनके पास जाने को भी ख़तरनाक समझा जाता था, इसलिए मरीज़ों की मुंतकिली का काम रात के अंधेरे में यानी तारीकी में किया जाता था। चंद ही रोज़ में इलाका मकीनों को अस्पताल का मालूम हुआ तो उन्होंने हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया। सोचें, एक शख्स जो कि अपने मुल्क को छोड़ के आया और कुछ लोग उस हॉस्पिटल को ख़त्म कराने के लिए कोर्ट में पहुंच गए। अब हुआ क्या, आगे चलते हैं जी। आगे क्या हुआ जी कि उन्होंने अदालत को मुतमईन किया और फैसला हक में आने के बाद वो सेंटर उसने बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया।
अच्छा, डॉक्टर रुत ने खुद बाहर निकलकर कोढ़ के मरज से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए कराची की सड़कों पर बाकायदा रैलियां भी निकाली और गरम तरीन सहराएं थर गईं, दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों का दौरा किया, सरहदी इलाकों में मौजूद कोढ़ के मरीजों का इलाज किया। अब दोबारा मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, मैंने क्या कहा था? अजीम मकसद था उनका, ये वो अजीम मकसद था जिसके लिए डॉक्टर रुत ने स्ट्रगल की, जिद्दोजहद की। मकसद और जिद्दोजहद एक, और आज तारीख उनको पाकिस्तान की मोहसिन के नाम से याद करती है। उनकी बामकसद ज़िंदगी ने डॉक्टर रुत का नाम रहती दुनिया तक अमर कर दिया। जब जब पाकिस्तान के मोहसिनों का जिक्र आएगा उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में डॉक्टर रुत का नाम किसी सितारे की तरह जगमगा रहा होगा। अच्छा जी, एक और शख्सियत, बहुत प्यारी शख्सियत, कौन भूल सकता है उन्हें? अब्दुल सत्तार ईधी साहब। ईधी नाम था एक ऐसे इंसान का जिसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था और वो था हर सांस लेने वाले जानदार की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना, उन्हें मुश्किलात से निकालना, चाहे वो किसी भी नस्ल, किसी भी रंग और रूप, मज़हब या कौमियत का हो। अगर हम ईदी साहब की ज़िंदगी देखें ना, तो इसमें हमें पूरी ज़िंदगी में उनकी जो ज़िंदगी है, हमें वही दुख दिखाई देंगे जिनका सामना करोड़ों नहीं तो लाखों लोग तो रोज़ की बुनियाद पे करते होंगे। जैसे वालिदैन की वफ़ात, अधूरी तालीम, इंतहा की गुर्बत, बेबसी, लाचारी, मगर इन लाखों करोड़ों में से सिर्फ एक अब्दुल सत्तार ईधी था जिसने इन मसाइब को बतौर चैलेंज लिया और अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया उन लाखों लोगों की मदद के लिए जिनमें यतीम, बेवाएँ, ज़हनी तौर पर माजूर, इलाज के लिए सकत ना रखने वाले लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, मुनशियात से जान छुड़ाने वाले, ये तमाम लोग शामिल थे। अच्छा, अब्दुल सत्तार ईधी ने भी अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया। वो मकसद क्या था? इंसानियत की खिदमत करना। अब उस मकसद के लिए अब्दुल सत्तार ईधी ने दिन रात एक कर दिए और आज ईधी हम में नहीं है, लेकिन उनकी बामकसद ज़िंदगी की वजह से, उन्होंने जो इंसानियत के लिए खिदमत की, उसकी वजह से आज भी ईधी का नाम ना कोई भूल सका है, ना भुलाया जा सकेगा। रहती दुनिया तक ये नाम कायम रहेगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लीडर, हमारे रहनुमा, एक ऐसा रहनुमा जिसके बाद कौम को आज तक कोई उन जैसा, हम कहते हैं ना, कोई ऐसा रहनुमा मिल ही नहीं सका, ऐसा ही है, नहीं मिल सका। ऐसा रहनुमा जिसने एक बिखरी हुई कौम को पाकिस्तान में समेट दिया। क्या बामकसद ज़िंदगी थी ना कायद-ए-आज़म की, क्या अजीम मकसद लेकर वो इस दुनिया में आए थे और उस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने दिन रात एक किया, अपना घर बार सब भूल बैठे, अपनी बीमारी का तज़किरा भी किसी से सिर्फ इसलिए ना किया कि कहीं उनकी बीमारी उनके मकसद के हुसूल के आड़े ना आ जाए। कितनी बड़ी बात। और हमें दिया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जो एक नेमत है। उनका मकसद इतना अजीम था ना नाज़रीन कि इसके लिए ना सिर्फ कायद-ए-आज़म बल्कि पूरी कौम ने जिद्दोजहद की, खून दिया, कुर्बानियाँ दी, जुल्म से अज़ियतें उठाईं, लेकिन पाकिस्तान हासिल कर लिया। तो फिर आपको समझ आया कि मैं सब क्यों बता रही हूँ। मकसद और जिद्दोजहद का ताल्लुक जिस्म और रूह का ताल्लुक है। जब तक आपको मकसद का नहीं ना पता, आपकी जिद्दोजहद बेमायनी है, कोई फ़ायदा नहीं। और ये बेमायनी जिद्दोजहद हमेशा बेनतीजा साबित होती है। इसी तरह की बेमायनी जिद्दोजहद आज ये कौम देख रही है। ये कौम, हम देखते हैं, मजबूर है बेचारे देख रहे हैं कि एक ऐसी जिद्दोजहद जिसका मकसद ना उस क़यादत को पता है, जो कि निकले वो जिद्दोजहद करने, ना उस क़यादत के पीछे जो लगे हुए हैं जितने लोग, उनको मालूम है। ऐसा ही है, एक ऐसी जिद्दोजहद इसका तज़किरा तो आए रोज़ हम टीवी चैनल्स पर देखते हैं, होता है, लेकिन इसकी मंजिल क्या है, इवन समत क्या है और फिर फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, कोई नहीं पता। किसी को कख नहीं पता कि जाना किथे तो करना की है, कोई जानता ही नहीं है। वो खुद भी नहीं जानते जो ये जिद्दोजहद करने में मसरूफ़ है और निकल आए और बाकियों को पीछे लगाया हुआ है। एक ऐसी जिद्दोजहद जिसने आज पूरी कौम को, अगर मैं कहूँ कि ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, जिसकी वजह से आज एक बार फिर मैं इसी का तज़किरा करने पर मजबूर होगी। वो जिद्दोजहद क्यों की जा रही है, इससे हासिल होगा क्या, इसका नतीजा निकलेगा क्या, रिज़ल्ट क्या होगा, क्या डेस्टिनेशन क्या है, चाहते क्या हैं। वो जिद्दोजहद अगर कामयाब हो भी गई तो इससे होगा क्या। फाइनल रिजल्ट्स की बात करते हैं ना, क्या होगा ये ना जिद्दोजहद करने वाले जानते हैं, यकीन जानिए,
اور نہ وہ شخصیت جانتی ہے جو اس کی قیادت کر رہی ہے۔ ذرا پہلا کلپ چلائیے گا رضا۔ ابھی ہم نے بہت مشکل سے ان لوگوں سے جان چھڑائی ہے جو کہتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے۔ وہ لوگ اپنے رہنما کے پیچھے اتنے باولے ہوئے تھے کہ اس منزل کو بھی کھونے کے در پہ ہو گئے جو ان کے آباء و اجداد نے اپنا خون دے کر حاصل کی تھی، اور رہنما وہ پاکستان کا کھا کر پاکستان کے دشمن ہو گئے۔ رہنما نے عزت پاکستان سے کمائی اور وکالت کی بھارت کی۔ رہنما نے اردو بولنے والی ایک قابل قوم کو گٹکا خور بنا دیا۔ رہنما نے بوری بند لاشوں کا کلچر بنا دیا۔ رہنما نے بھتہ خوری کا کلچر دیا۔ رہنما کے ایک اشارے پر پورا کراچی بند ہو جاتا تھا۔ کھالیں نہ دینے والوں کی اپنی کھالیں اتار دی جاتی تھی۔ رہنما کے دور میں ٹارگٹ کلنگ عام سی بات تھی، اور آج وہ رہنما نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے، نہ ان کی آواز پاکستان میں کوئی سن سکتا ہے اور نہ ان کو لندن میں بولنے کی اجازت ہے۔ قابل ترس کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، قابل ترس زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ابھی ایسے رہنما سے جان چھوٹی ہے کہ ایک اور مارکیٹ میں آ گئے، یہ وہ جدوجہد کر رہے ہیں جس کا مقصد یہ خود نہیں جانتے، تو ان کے جو پیروکار، ان کے فالوورز ہیں، وہ کیسے جانتے ہوں گے؟ امپاسبل۔ اگلا کلپ چلائیے گا۔ اچھا جی، ایک ایسی قیادت جو مقصد سے آ رہی ہے، ایک ایسی جدوجہد جو قیادت سے خالی ہے، ایک ایسا احتجاج جس کے مطالبات لا تعداد، ایک ایسا مارچ جو کبھی مارچ ہے، کبھی دھرنا ہے، کبھی جلسہ ہے۔ کیا بنے گا؟ رزلٹ کیا ہوگا؟ منزل کیا ہوگی؟ قوم کو ایک الگ ذہنی، میرے خیال سے ڈپریشن کا شکار ہوگی قوم، ایک ذہنی اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور اسلام آباد میں الگ سیاسی سرکس لگایا ہوا ہے، اور جو لوگ ساتھ لائیں اسلام آباد میں وہ معصوم ہیں، معصوم جانتے ہی نہیں کہ کرنا ہے، کیونکہ خود مولانا فضل الرحمان نہیں جانتے کہ آگے کیا کرنا ہے، اس دھرنے کا کرنا ہے کہ اس جلسے کا یا مارچ کا نتیجہ کیا نکلے گا، خود مولانا کو نہیں پتا۔ یہ مولانا فضل الرحمان خود نہیں جانتے، یقین کیجیے بڑے لوگوں کو ٹی وی دیکھ کے سمجھ آئے گا کہ مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، اس دھرنے سے آخر حاصل کیا ہوگا۔ یہ مولانا فضل الرحمان یقین جانیے نہیں جانتے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اس سے وہ خود بھی واقف نہیں۔ دیکھیں ذرا، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں آپ سے ایک عہد دینا چاہتا ہوں، تمام اپوزیشن جماعتیں، جمعیت علماء اسلام کے بشمول اپنے اگلے اقدامات کے بارے میں جو بھی آپ کو حکم دے گی، آپ اس پر لبیک کہیں گے، آپ اس پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم نے جو مقصد حاصل کیا، کسی کا تصور بھی نہیں تھا کہ ایک آواز پر پوری قوم اسلام آباد آئے گی۔ آپ نے آج اس اجتماع سے جو حاصل کیا ہے، شاید کوئی جماعت 100 سال میں بھی وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتی جو آپ نے 3 دن کے اندر اس اجتماع کی۔ جی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب جن کو ساتھ لائیں، ان سے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو مقصد حاصل کر لیا ہے وہ کوئی 100 سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہو کہ کیسا مقصد، ایسا کیا حاصل کیا، ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے۔ جی، تو مولانا صاحب کے بقول 15 لاکھ افراد اسلام آباد میں موجود ہیں۔ یہ قافلہ، یہ آزادی مارچ، اگر اسلام آباد یہ حاصل کرنے آیا تھا تو مولانا صاحب کو کس نے روکا تھا آزادی مارچ سے؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا انہوں نے وزیر اعظم کا استعفیٰ لے لیا جو کہہ کر چلے تھے؟ نہیں۔ کشمیر آزاد کروا لیا؟ ہرگز نہیں۔ پاکستانی معیشت کو سپر اکانومی بنا دیا؟ امپاسبل۔ ایک عام آدمی کے مسائل حل کر دیے؟ دل پہ ہاتھ رکھیے ناظرین، کیے؟ نہیں۔ صاف پانی ہر عام آدمی تک پہنچا دیا؟ نہیں۔ تعلیم سب کے لیے عام کر دی؟ بالکل نہیں۔ صحت کی سہولیات کیا ہر شہری تک پہنچا دی؟ نہیں۔ پھر مولانا صاحب نے وہ کون سا عظیم مقصد حاصل کر لیا جس کا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے؟ یقیناً وہ مقصد یہی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا تصور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ معصوم لوگوں کو جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جن کا دور دور سے سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ان کو مولانا صاحب اسلام کے نام پر اسلام آباد لے آئے، لیکن خود مولانا کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کریں گے کیا۔ یہ مارچ کرنے کا مقصد کبھی وہ بتاتے ہیں توہین مذہب کا کوئی ایشو بتا دیتے ہیں، کوئی ایسے الزام لگاتے ہیں، کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا الزام، کبھی مہنگائی کا رونا، کبھی کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، کسی کو بھی یہودی ایجنٹ کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودا ہو گیا، کبھی کہتے ہیں وزیر اعظم کا استعفیٰ لیں گے۔ اب خود مولانا صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ آخر مولانا صاحب نے کرنا کیا ہے، اور ان کو بیچاروں کو کیوں لے کر آئے ہیں باہر،
کسی کی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو سمجھ آ رہا ہے؟ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، سب کنفیوز ہیں۔ یہ مارچ جو اب دھرنے میں تبدیل ہو چکا ہے، اس کے مطالبات کیا ہیں، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہوگی، منزل کیا ہوگی، کچھ نہیں پتہ، ریزلٹس کیا ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے، کچھ نہیں پتہ۔ مولانا صاحب کا پہلے ایک ہی مطالبہ تھا، اور وہ کیا تھا؟ تمام لوگ جانتے ہیں، استعفیٰ۔ لیکن استعفیٰ لیے بغیر انہوں نے کہہ دیا کہ مقصد حاصل کر لیا۔ گہری بات نا ناظرین، یعنی واضح اشارہ ہے کہ اب ان کو نہ استعفیٰ چاہیے نہ کچھ اور۔ اب اگلا لاہے عمل کیا رکھتا ہے، ذرا کلپ دیکھیے۔ میرے محترم دوستو، اب اس حوالے سے ہم اس وقت تک تمام پارٹی سربراہان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کل ان کا اجتماع ہو سکے تاکہ ہم آگے پیش رفت کے بارے میں فیصلہ کریں۔ قطعاً دل میں یہ بات بتلاؤ کہ خدا نخواستہ ہم نے کوئی 126 کی بات کی ہے؟ کبھی ہم نے 2 مہینے کی بات کی ہے؟ کبھی ہم نے 1 مہینے کی بات کی ہے؟ کبھی ہم نے 4 ہفتوں یا 3 ہفتوں کی بات کی ہے؟ تو پھر جب ہم نے ایسی بات نہیں کی ہے تو کیوں بار بار ایک لفظ کو دہرا کر آپ ہمارے ماحول کو اشتعال دلا رہے ہیں؟ جی تو جیسے اتحادی مولانا صاحب کو ملے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی شکل میں، اللہ ایسے اتحادی کسی دشمن کو بھی نہ دے، میں یہ دعا کروں گی۔ مولانا صاحب کے ساتھ وہی ہوا جو نون لیگ نے نواز شریف کے ساتھ کیا۔ نواز شریف لندن میں اچھے خاصے بیٹھے تھے، ان کو اشتعال دلا کر لندن سے پاکستان آنے پر مجبور کر دیا، ان کو یقین دلایا گیا کہ وہ آئیں گے تو عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کے استقبال کے لیے وہاں پہ پہنچا ہوگا۔ لیکن ہوا کیا؟ نواز شریف کے نہ اپنے بھائی آئے، نہ ان کے کارکن آئے، نہ ان کے جانشین آئے، نہ ان کے جانثار آئے۔ وہ جو میاں تیرے جانثار بے شمار پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے تھے اس دن، آئے تو صرف نواز شریف آئے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے آئے۔ یہی مولانا صاحب کے ساتھ ہوا۔ مولانا صاحب کو بولا گیا کہ قدم بڑھاؤ مولانا صاحب، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب جب مولانا اسلام آباد آ گئے تو مولانا صاحب کے ساتھ کون ہے یہی سمجھ نہیں آ رہی۔ جو ہجوم مولانا صاحب کے ساتھ ہے وہ ان کا اپنا ہے، ان کے پیروکار ہیں، ان کے فالوورز ہیں، مدرسے کے بچے ہیں بیچارے۔ مولانا صاحب کے دھرنے میں ہے کون؟ خود مولانا صاحب ہیں۔ مولانا صاحب کے مطالبات کے حق میں کون ہے؟ خود مولانا صاحب ہیں۔ مولانا صاحب اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں، یعنی دو مولانا فضل الرحمان۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ نور الحق قادری صاحب موجود ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ قادری صاحب بہت شکریہ، جوائن کرنے کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ قادری صاحب آپ کو سمجھ آ رہی مولانا صاحب کے مطالبات؟ ذرا بتائیں، سمجھائیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ دھرنا ختم ہونے کے جو امکان ہے وہ کب تک ہے؟ اب ہم تو انتظار کریں کہ کب ختم ہوگا، مقصد تو نظر آ نہیں رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ہم بھی تھوڑے سے کنفیوز تھے کہ مولانا صاحب آخر اس دھرنے سے اور اس سارے ایکسرسائز اور مشق سے اور جو لوگوں کو ایک امتحان میں ڈالا ہوا ہے، اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کنفیوژن اب بھی ہے، کوئی زیادہ وہ خود بھی کلیئر نہیں ہے، اور ہم بھی اس پہ کوئی زیادہ وضاحت ہم نے ابھی تک طلب نہیں کی ہے ہم سے۔ لیکن جو ابھی شام کی وقت ہماری ان کے ساتھ نشست ہوئی، اس سے پہلے ہمارے 3 دور ان کے ساتھ گزر چکے تھے، اور وہ ان کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے تھے، اور زیادہ ان مذاکرات میں فوکس جو تھا وہ دھرنے کے مقام پہ تھا، یا احتجاج یا مارچ، جو بھی اس کو آپ نام دیں، اس مقام کے تعین پر تھا۔ اور ابھی جو ہماری ڈسکشن شام کے وقت، مغرب کے وقت ہوئی ہے، اس میں انہوں نے 4 مطالبات پیش کر دیے ہیں۔ ایک جو وہ ہمیشہ سے دہراتے چلے آ رہے ہیں، یہ مطالبہ ہے یا خواہش ہے، جو کچھ بھی ہے، کہ وزیر اعظم عمران خان مستعفی ہو جائیں۔ دوسرا ان کا جو مطالبہ آیا ہے رہبر کمیٹی کے زبانی، وہ یہ ہے کہ نیو الیکشن جو ہے، نئے سرنو انتخابات کیے جائیں، اور کیونکہ پہلے انتخابات جو ہے وہ دھاندلی ہوئی تھی اور اس میں ریگنگ ہوئی ہے۔ تیسرا جو ان کا مطالبہ ہمیں دیا گیا وہ یہ کہ آرمی کا آئندہ ہونے والے الیکشن سے کسی قسم کا انتظامی تعلق، نگرانی یا انتظامی تعلق نہیں ہوگا، اور چوتھا یہ کہ آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے۔ یہ مطالبات سامنے آئے ہیں اور ہم نے ان کے مطالبات
سنے اور ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں جو چیز پہ ہم غور کر سکتے اس پہ غور کریں گے. اچھا قادری صاحب، ابھی یہ عمران خان صاحب کے استعفے والے مطالبے پہ قائم ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے مقصد حاصل کیا. کیا مقصد حاصل کیا؟ کیا ابھی تک اچیومنٹس ہیں ان کی؟ سمجھ ہی نہیں آ رہی کس مقصد کی بات کر رہے ہیں. اگر ان کا مقصد صرف ایک پاور شو کرنا تھا اور حکومت کو للکارنا تھا اور اپنے تمام فورس کو نکالنا تھا، اگر مقصد یہی تھا تو بے شک ہو چکا. اتنی جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا وہ کر چکے. اور اگر ان کا مقصد تھا وہ ان پہ منحصر ہے کہ ان کے دل میں اور ارادے اور نیت کیا تھے. اگر ان کا مقصد تھا وزیر اعظم کا استعفیٰ تو آج ہماری پارلیمانی پارٹی کا، پاکستان تحریک انصاف کا اور اتحادی جماعتوں کا ہوا تھا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 3 بجے، اور انہوں نے قرارداد کے ذریعے یکسر مسترد کر دیا ہے کہ عمران خان سے کوئی استعفیٰ لینے کا مطالبہ بھی کرے. تو یہ اگر مقصد ہے، یہ مقصد تو ہرگز نہ حاصل ہوا ہے، نہ حاصل ہوگا. اچھا قادری صاحب، سمجھ یہ آ رہا ہے کہ اب مولانا صاحب بڑے بڑے دعوے کر کے آ گئے ہیں سڑکوں پر. اب ہوتا نا کہ بندے کو عزت بھی رکھنی ہوتی ہے کہ اب کیا کروں، کیسے جاؤں یہ شرمندہ چہرہ لے کے، یعنی ٹو کٹ شارٹ وہ فیس سیونگ چاہ رہے ہیں. کیا حکومت تو ان کو دے سکے گی یہ؟ دیکھیں، باعزت طور پر اس کو واپس کرنے کا کہ بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے راستے ہیں. ہم نے ان کو کہا ہے کہ آئین کی پاسداری کی آپ بات کرتے ہیں اور اس کو یقینی بنانے کے، تو ہم آپ سے زیادہ ڈیموکریٹک ہیں اور جمہوریت کی بالادستی پر، آئین کی عملداری پر ہمارا آپ سے زیادہ یقین ہے. اور اگر آپ آرمی کے تعلق الیکشن کے ساتھ انتظامی نگرانی کا تعلق کس طرح ہونا چاہیے، اس پہ بھی نیگوسیشن ہو سکتی ہے. نیو الیکشن کا اگر کوئی آئین، قانون، طریقہ کار اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ کی کسی ایک شخص کی یا ایک ذات کی خواہش ہے، کوئی الیکشن ہار چکا ہے تو اپنے آپ کو اسمبلی میں پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ پورا نظام لپیٹ کے دوبارہ الیکشن کرے، تو وہ تو پھر غیر آئینی اور غیر قانونی مطالبہ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں واپسی کے بہت سارے ان کے لیے باعزت طریقے ہیں. ٹھیک. اچھا قادری صاحب، آپ مذہب کو سمجھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا مجھے بھی سمجھائیں، عام ناظرین کو سمجھائیں. ہماری شاید اتنی سمجھ نہیں ہوگی. مجھے بتائیے گا، جب دشمن آپ کی تعریف کرتا ہے تو دشمن کے منہ سے آپ کی تعریفیں نکل رہی ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے مولانا صاحب کو سب سے زیادہ کوریج کہاں مل رہا ہے؟ بھارت میں مل رہا ہے. اس بارے میں مذہب کیا کہتا ہے کہ آپ نے دشمن کے دل کو، روح کو تسکین پہنچائی، یعنی دشمن خوش ہو رہا ہے؟ اس بارے میں مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ مذہب کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، مولانا صاحب مذہب کا تو نام زیادہ لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو ان کے لیفٹ رائٹ کے لوگ ہیں، جو ان کے ساتھ سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو ان کی آواز میں آواز ملا رہے ہوتے ہیں، ان کا مذہب کے ساتھ کتنی حد تک لگاؤ ہے اور کتنی حد تک ان کا مولانا صاحب کے نظریاتی اور مذہبی اور دینی سلوگنز کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں. لیکن ہندوستان کا میں مولانا صاحب کی پاکستانی سیاست کرتے ہیں، ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، میں شک و شبے کا اظہار نہیں کر سکتا ہوں. لیکن اگر ہندوستان کی میڈیا کسی پاکستانی لیڈر کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اس کے ایک معمولی سی ایک تحریک کو وہ ایک ایسے پیالی میں طوفان بپا کرنے والا سلسلہ ہوتا ہے انڈین میڈیا میں، یعنی وہ ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں مولانا صاحب. ضرور ہے. جی ٹھیک ہے جی. نور القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریک کے بعد صدیق جان بھی ہم کریں گے. مزید سوالات ہیں، پوچھوں گی بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا، میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان۔ مولانا صاحب کا مارچ، دھرنا، جلسہ، XYZ جو بھی کہہ دیں اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ نہ مقصد ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے، کوئی سمت نہیں ہے، منزل مقصود کیا ہوگی یہ خود نہیں پتہ مولانا صاحب کو۔ تو میں نے پروگرام سے پہلے بھی کہا تھا کہ مولانا صاحب میرے قسم کو کہنا چاہیے کہ میرے ساتھ بھی میں ہی ہوں، میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں۔ اچھا جی، ہمارے سے نور اللہ قادری صاحب موجود ہیں۔ سر دوبارہ وارم ویلکم، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اچھا، بریک سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ جب دشمن آپ کی تعریف کرے تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ مذہب کیا کہتا ہے اس بارے میں، یعنی وہ دشمن جس نے ہمیشہ پاکستان کے لیے برا چاہا، پاکستان کو اللہ نہ کرے پاکستان کے ساتھ کبھی برا ہو، پاکستان کو ختم کرنے کی سازشوں میں لگا رہتا ہے بھارت۔ اس بھارت کی بات کریں، وہاں پہ مولانا صاحب کو ان کا میڈیا کو ہیرو بنا کے پریزنٹ کر رہا ہے، اور مولانا صاحب یقینی طور پہ بڑے خوش ہوں گے کہ اچھا ہم تو انڈیا میں ہماری چیزیں چل رہی ہیں، ہماری چیزیں، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ آخر دشمن آپ کی تعریف کا، آپ کچھ غلط کر رہے ہیں نا، پیٹریوٹ ہے کوئی تو اس کی تو دشمن کبھی تعریف نہیں کرے گا۔ میں چاہتی ہوں ذرا دوبارہ آپ بتائیں اس بارے میں کہ دشمن آپ کی تعریف کرے تو مذہب کیا کہتا ہے اس بارے میں، یعنی دشمن کو خوش کر رہے ہیں مولانا صاحب اور خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ۔ دیکھیں، انڈیا یا انڈین میڈیا کا مولانا صاحب کی تعریف میں اس طرح چرب زبانی اور اس طرح بڑا چڑھا کر پیش کرنا ان کا کام ہو گیا۔ کشمیر کے ایشو سے پاکستانی میڈیا کا اور کسی حد تک انٹرنیشنل میڈیا کا جو ٹائم دیتی تھی، جو کہ اس کو انڈیا کے مظالم کو اور کشمیریوں پہ جو جبر اور استبداد ہے گزشتہ تقریباً 2.5-3 مہینوں سے، اس کی طرف سے بالکل یکسر ڈائیورٹ ہو گئی توجہ پاکستانی میڈیا کا بھی، اور جو انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے حالات پہ بحث مباحثہ اور خبر دیتی ہے ان کا بھی۔ تو اس وجہ سے ان کو تو خوش ہونا ہی چاہیے۔ کاش کہ ہمارے یہاں پہ بھی کشمیر کی ایشو کا کراچی سے اسلام آباد تک میرے خیال میں اگر 2-3 لوگوں نے کوئی سرسری اس کا تذکرہ کیا ہے تو کیا ہوگا، باقی کشمیر کے تمام اتنے اہم ایشو کو، اہم قضیہ کو، جو کہ پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے موت اور زندگی کا مسئلہ ہے، اس کو بالکل پس پش ڈالا ہوا ہے۔ اس کو ہم کیسے قومی قیادت کہیں یا دینی قیادت کہیں یا سیاست کہیں یا جمہوریت کہیں، میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں صدیق جان آپ کی طرف بھی آنا چاہوں گی۔ صدیق جان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کے لیے۔ صدیق، آج میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گی، بلکہ میں چاہوں گی کہ آپ بھی اگر قادری صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پلیز پوچھیے۔ جی، میرا خیال ہے قادری صاحب کا بالکل ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل جب خطاب کیا اپنے کارکنان سے تو انہوں نے 2 بڑی کامیابیاں اپنے کارکنان کو بتائیں۔ انہوں نے کہا ایک تو قادیانیوں کے حوالے سے یہ حکومت کوئی قانون بدلنے جا رہی تھی، اور دوسرا انہوں نے کہا یہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی تھی، لیکن ہمارے آنے سے یہ دونوں چیزیں رک گئی ہیں۔ تو یہ 2 بڑی کامیابیاں انہوں نے اپنے جو مذہبی فالوورز ہیں، جو طبقہ ہے، ان کو سنائی ہیں۔ تو کیا واقعی آپ یہ تبدیلیاں کرنے جا رہے تھے؟ اور اگر آپ یہ نئی تبدیلیاں کرنے جا رہے تھے تو کیا ایک عالم دین کو جو کہیں کہ میں ہزاروں علماء کا راہبر ہوں، سپہ سالار ہوں، رہنما ہوں، کیا ان کو اس طرح سے میڈیا کے اوپر کھڑے ہو کے جھوٹ بولنا چاہیے اور ایک ایسی جو نہیں کیا حکومت یا نہیں کرنے جا رہی ان کے اوپر یہ تہمت لگانی چاہیے تھی؟ جی، میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا مولانا صاحب کی جوش خطابت کو اور شعلہ بیانی کو، اور اس میں یہ دونوں باتیں وہ کہہ گئے کہ اسرائیل جو ہے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اور یہ اس کے لیے کوئی پورا کمپین چلایا گیا کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں، اسلام آباد میں ایک ایسی حکومت بیٹھی ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے۔ اور دوسری بات کہ موجودہ حکومت شاید قادیانیت کو فروغ دے رہا ہے یا حمایت کر رہی ہے۔ میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، اور مجھے قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، میں نے حضرت محمد الرسول اللہ کی نبوت کا کلمہ پڑھا ہے اور خاتم النبیین کی شفاعت کا منتظر رہوں گا روز قیامت۔ کسی بھی صورت اس طرح کی کوشش، اس طرح کی کاوش، اس طرح کی حرکت موجودہ حکومت میں فیڈرل کیبنٹ کا ایک ذمہ دار ممبر ہونے کے ناطے اور وزیر مذہبی امور ہونے، کہیں پہ بھی کسی لیول پر ایسی کوئی کوشش نہیں۔ یہ سراسر
بے سروپا، خلاف حقیقت اور بہتان ترازی ہے جو موجودہ حکومت پر ہو رہی ہے. اور عمران خان جیسی شخصیت جو کہ ہر نشست و برخاست میں، ہر مجلس میں، نجی مجالس میں، کیبنٹ میٹنگ میں، نیشنل پروگرام میں، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کر رہا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور جو کہ ان کا ایک والہانہ تعلق ہے مدینہ منورہ سے، اور ریاست مدینہ ان کے روح اور عقل پر، فکر پر چھایا ہوا ہے. تو ایسے شخص سے اس طرح کی بیہودہ اس پر الزام لگانا میرے فکر اور میرے علم بالکل سے سمجھ سے میرے بالا تر ہے. اور اسرائیل کے بارے میں اچھا قادری صاحب ایک اور بات میری سمجھ سے بالا تر ہے، پلیز ذرا سمجھائیے گا، رہنمائی کیجئے گا میری بھی، صدیق جان کی بھی، تمام ناظرین کی بھی، جو آپ کو سن رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ اسلام آپ کو کیا بتاتا ہے اس بارے میں کہ جب آپ کو کوئی کام دیا جاتا ہے، رسپانسبلٹی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کشمیر کمیٹی دی گئی ان کو، اتنے سال انہوں نے مرات بھی لی، جو کچھ مل سکتا تھا اس کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بننے کے بعد انہوں نے سب کچھ وہ لیا، اسی کی ٹھنڈی ہوائیں، بہت کچھ، مزے کے پکوان، اتنی مہنگی لسیاں پیں. یہ بتائیے گا کہ انہوں نے اس چیز کو سیریس کیوں نہیں لیا، اور جس کو یہ یہودی ایجنٹ کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کو، انہوں نے کشمیر کے بارے میں وہ بات کی، ایون اسلامو فوبیا کے بارے میں ایسی بات کی، ایسا خطاب کیا کہ دنیا ہل کر رہ گئی. تو پھر آپ بتا دیں کہ مذہب کس کو بہتر کہے گا؟ دیکھیں اس پچھلے 3 مہینے میں جو وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان کا جو کمپین تھا کشمیر کے لیے، اور جس طرح کشمیر کے ایشو کو، ایک مردہ ایشو کو دوبارہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ لے آیا اور اس کو پوری دنیا میں موضوع سخن بنایا. شاید پچھلے 20-25 سال سے جتنی بھی سیاسی کوششیں ہوئی ہیں، سفارتی کوششیں ہوئی ہیں، وہ سب یہ 3 مہینے ایک طرف اور سب کوششیں دوسری طرف. مولانا صاحب نے اس کے وقت میں مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو کشمیر کے لیے کوئی بہت بڑی، حالانکہ مولانا صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کی سیاست، غور، فکر، تدبر کا میں قائل ہوں، لیکن کشمیر کے حوالے سے کوئی اس طرح کی کوئی کامیابی مجھے نظر نہیں آتی جو 3 مہینے میں عمران خان کی تگودو کی وجہ سے کشمیر کے ایشو پر ہمیں حاصل ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. صدیق آپ پوچھئے، کچھ پوچھنا چاہے تو. جی میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا قادری صاحب سے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید قادری صاحب کی جو ذمہ داری ہے کابینہ میں، ظاہر ہے مذہبی امور کے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو مجھے قادری صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کہیں آپ بھی کسی سیاسی مصلحت کا تو نہیں شکار ہوئے کہ جب اتنے بڑے فتوے لگے وزیر اعظم پاکستان پر تو ان کو وزارت مذہبی امور جس طرح سے کاؤنٹر کر سکتی تھی، یا یہ اس کا چلیں میں ڈائریکٹ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں نہیں کہنا چاہتے تو نہ کہیں اس موقع کے اوپر، لیکن یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایک شخص کسی ایسے شخص پہ تہمت لگاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ یہودی ہے، اور وہ یہودی نہ ہو، وہ ایک پکا اور سچا مسلمان ہو، تو اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے اس شخص کے بارے میں جو ایک ایسے شخص پہ الزام لگاتا ہے جو مسلمان ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کو کہا جائے کہ یہ یہودی ہے، یہ اسلام سے خارج ہے، تو الزام لگانے والے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مولانا صاحب قادیانیت کی اور یہودیت کی جو باتیں کر رہے ہیں، عمران خان کی جو UN کی تقریر تھی، اس کی تقریر سے پہلے تو شاید یہ کہیں ایک حد تک یہ ٹاپک کہیں بازار میں، مارکیٹ میں بک جاتا تھا، لیکن اس تقریر کے بعد اس ٹاپک کو مولانا صاحب کے جو الزامات ہیں، جو کہ ان کے طعن و تشنیع ہے، اس کو مارکیٹ میں کوئی ویلو نہیں ہے، اور لوگ بالکل سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان نے UN کے پلیٹ فارم پر جس طرح دفاع کیا ہے ناموس رسالت کا، اسلامو فوبیا کے اس عنصر کو جس طرح انہوں نے واضح کر دیا ہے، اور جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات کی ہے، اب یہ میرا خیال میں یہ ویسے لوگوں کو بہکانے اور وہ باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیں نہایتی احترام کے ساتھ سر، یہ آپ نے ایک سیاسی بات کی نا، مطلب ایک سیاسی اس کا جواب ہے اور درست بات ہے، اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن میں تو اس کا بہکانے والے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، میں اس کا مذہبی آپ سے پہلو پوچھنا چاہ رہا تھا. دیکھیں جو ایک تو ایک بہتان ترازی ہے، اور میں کوئی مفتی نہ ہوں کہ مولانا صاحب پہ فتویٰ لگاؤں،
اور ہمارا جو کام جتنا خراب کر دیا ہے وہ ان فتووں نے خراب کر دیا ہے. لیکن مولانا صاحب عالم دین ہے اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں, ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو کس سیاسی تعفن کی طرف لے جا رہے ہیں اور کس مذہبی انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں, اور یہ ہم اپنی نئی نسل کو کیا سبق دے رہے ہیں. ٹھیک, آخری سوال میں ایک اور لازمی پوچھنا اچھا چاہوں گا. قادری صاحب میرا سوال آپ نے ذرا غور سے سننا ہے, یہ ایک گہرا سوال ہے, میں یہ جواب چاہوں گی. جی صدیق آپ پہلے پوچھ لیں, پہلے آپ پوچھ لیں, میں پھر لاسٹ میں پوچھتی ہوں. جی ہاں بس میں یہ مختصر سا پوچھوں گا کہ آج فضل الرحمان صاحب نے کارکنان کو یہ کہا ہے کہ ہم کامیابی کے فتح کے قریب تر پہنچ گئے ہیں, اور کامیابی کا انہوں نے معیار یہ طے کیا تھا کہ ہم نے وزیراعظم کا استعفیٰ لینا ہے. تو کیا وزیراعظم استعفیٰ دینے کو تیار ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم قریب تر پہنچ گئے ہیں اور کل اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے؟ جی, میں نے آپ کے آنے سے پہلے عرض کیا تھا کہ آج ہماری پارلیمانی پارٹی کا, پاکستان تحریک انصاف کا اور اتحادی جماعتوں کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا, جس میں سب جماعتوں نے یک زباں ہو کر کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی اور اتحادی جماعتوں کا بھی, کہ عمران خان کا استعفیٰ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو اگر وہ اس کا منزل ہے, وہ منزل تو بہت دور ہے. وہ میرے خیال میں مطالبہ کم ہے اور خواہش زیادہ ہے, اور خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ کتنی خواہشات ہوتی ہے جو کہ تکمیل تک پہنچتی, ہزاروں خواہشیں ایسی جو. اچھا قادری صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے, ذرا آپ غور سے سنیے گا, میں آپ سے جواب چاہوں گی. یہ بتائیے گا کہ بڑے یقین سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت سلیکٹڈ ہے, الیکٹڈ نہیں ہے. اب میرا سمپل سوال یہ ہے کہ جب الیکٹ ہوں گے مولانا فضل الرحمان تو الیکٹڈ ہوگا, جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر سلیکٹڈ ہوگا. مجھے تو یہ ڈیفینیشن سمجھ آئی ہے مولانا صاحب کی. 1988 سے میں شروع ہوں گی. 1988 میں بے نظیر بھٹو آتی ہیں, 1990 میں نواز شریف آتے ہیں, 93 میں بے نظیر آتی ہیں, 97 میں نواز شریف آتے ہیں, 2008 میں دوبارہ تیر والے آتے ہیں, 2013 میں شیر والے آتے ہیں. یہ سب الیکٹڈ تھے, لیکن جب عمران خان کی گورنمنٹ آتی ہے 2018 میں تو وہ سلیکٹڈ بن جاتی ہے. اب گہرا سوال یہ ہے کہ یا تو پھر یہ بھی سلیکٹڈ تھے یا پھر وہ بھی الیکٹڈ ہے. اس میں جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اسی سلیکٹڈ جس کو وہ سلیکٹڈ کہتے, جس پارلیمان کو, جس انتخابات کو, جن اسمبلیوں کو سلیکٹڈ کہتے, اسی نظام کے لیے انہوں نے پریزیڈنشل الیکشن لڑا اور بطور صدر نامزد امیدوار تھے. تو اگر اتنا ہی ان کا اعتماد اٹھ چکا تھا اس نظام سے اور ان اسمبلیوں سے, اور یہ واقعی سلیکٹڈ تھے, تو پھر تو پریزیڈنشل الیکشن لڑنے کا کیا تک بنتی تھی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک جی, بہت اچھا, آپ نے بڑا گہرا جواب دیا. نور اللہ قادری صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, ایسے نہیں چلے گا, اور بول نیوز کو وقت دینے کے لیے. اور صدیق جان آپ کا بھی بہت, آپ کے آج سوالات کے تجزیہ نہیں کہوں گی, آج آپ بھی میری طرح سوال پوچھ رہے تھے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.